बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन और दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत। ख़वातीन हज़रात, आपके इल्म में हमारा ये प्रोग्राम न्यूज़ वन, TV वन और वसीब के ऊपर आपको देखने और सुनने के लिए मिलता है। आज हमने बात करनी है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। अल्लाह के बहुत ही प्यारे बंदे और नबी हैं। इनकी ज़ात का कुरान पाक के अंदर बहुत ज़िक्र है। तफसील के साथ आज हमने इनके बारे में अपने पैनल से जानना है, सुनना है। और ये वो हस्तियां हैं कि जिन जैसा कोई ना आया है ना आ सकता है। अंबिया की जो ज़ात है ये बड़ी मुख्तलिफ़ ज़ात होती है। 1,24,000 कम व बेश अंबिया आए और हर दूसरे से बेहतर था। यानी कि उनका मुकाम और मर्तबा जो लेवल था, अल्लाह पाक ने हर नबी के अंदर अलग अलग खूबियाँ रखी थीं, लेकिन तमाम खूबियों का जो मरकज़ है, जो मजमुआ है, जो तमाम खूबियाँ जिस हस्ती के अंदर मौजूद थीं, जो तमाम कमालात जिस नबी के अंदर मौजूद थे, वो मेरे आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लेकिन जब हम 295C की बात करते हैं, कानून नमूस रसालत की बात करते हैं, तो फिर किसी एक की बात 1,24,000 कमों बेश अंबिया की नमूस का ये कानून है। हुर्मत सब की हमारे नज़दीक बराबर है। ये हमारा पैनल आज बहुत ही अच्छा है और आज का जो मौजू इनके सामने रखना है, पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान अनवर निज़ामी साहब। आप माशाल्लाह मोहम्मदिया गौसिया बेरशरी के फ़ाज़िल हैं। आपने तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह जामिया निमिया लाहौर से किया, पंजाब यूनिवर्सिटी से MA किया, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर से आपने PhD की है। इस्लामी अलूम में आप महारत रखते हैं और माशाल्लाह इन खूबियों के साथ साथ एक खूबी ये भी है कि महकमा औक़ाफ़ के मुलाज़म हैं। इसी वजह से बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर की जो जामिया मस्जिद है वहाँ माशाल्लाह जुमा भी पढ़ाते हैं। और इनके साथ मौजूद हैं अल्लामा मुमताज़ अहमद रब्बानी साहब। आप प्रिंसिपल हैं अल मुस्तफ़ा कुरान कॉलेज लाहौर और ख़तीब भी हैं, जुमा भी पढ़ाते हैं, लोगों को गाइड और कायल भी करते हैं, दीन की तबलीग करते हैं। और इनके साथ मौजूद हैं मौलाना अब्दुल्ला साकिब कादरी साहब। आप नाज़िम आला हैं जामिया क्रीमिया सदीदिया लाहौर। मैं तमाम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मज़ाक के अंदाज़ में बात कर रहा हूँ। ये तीनों ख़तीब हैं और तीनों ख़तीब हज़रात से अगर आपने टाइम लेना हो तो ये ख़ताब करने के लिए तैयार हैं, ज़्यादा पैसों में भी और थोड़े पैसों में भी। ऐसी भाईजान फ़ीस भी लेला, अगर लिफाफा मिले तो वापस कर देंगे या खुशी से दें, फिर नहीं वापस करेंगे। अच्छा माशाल्लाह, मांगेंगे नहीं। हाँ ये देखें ज़्यादा मसला उधर आ रहा है, मांगेंगे नहीं। जी जी जी। अपना मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे? आज का मौजू आपके सामने है। आपका जो नस्बी ताल्लुक़ है, जो आपका तारफ़ है, उस पर आप रोशनी डालें। आप कहाँ पैदा हुए, किस ख़ानदान में पैदा हुए, आपके वालिदैन का क्या नाम था, कितने आप बहन भाई थे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम पीर मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब, माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा आपका सिलसिला है कि हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में आपने ये सिलसिला शुरू कर रखा है कि जिसमें अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की विलादत और उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों के बारे में गुफ्तगू की जाती है, उनकी नबूवत के बारे में और उनके अखलाक के बारे में, उनकी दावत व तबलीग के बारे में, और फिर उन पर जो मसाइब व आलाम आए, जो परेशानियां आईं, उनका भी ज़िक्र होता है, ताकि हमारी जो नस्ल नौ है, जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, उनको पता होना चाहिए कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने किन हालात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम लोगों तक पहुँचाया। कि ये दावत व इरशाद का काम कोई आसान नहीं है। ये अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, उन्होंने इस काम को बड़ी मेहनत के साथ पाया तकमील तक पहुँचाया और इस दौरान उन्हें बड़ी आजमाइशों से गुज़रना पड़ा। उनकी कौमों ने उन पर बड़ी ज़्यादतियाँ की, उन पर जुल्म व सितम किए, लेकिन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने सब्र का मुज़ाहरा किया, इस्तिक़ामत का मुज़ाहरा किया। उनकी तवज्जो अल्लाह की तरफ हुआ करती थी और वो अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम किया करते और वो यही कहते इन अजरिया इल्ला अल्लाह, कि हमारा अजर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर है। हम दुनिया से कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा चाहते हैं
اور اللہ کی رضا کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ آج جو موضوع ہے حضرت زکریا علیہ السلام، آپ کا تعلق حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل کے ساتھ ہے، اور آپ فلسطین میں بیت المقدس میں آپ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیا کرتے تھے، جہاں اور وہ مذہبی پیشوا موجود تھے وہاں حضرت زکریا علیہ السلام بھی انہی میں موجود تھے، اور تورات لکھا کرتے تھے، دین کی دعوت کا کام کیا کرتے تھے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے تھے، اور اسی وجہ سے آپ پر مصائب و آلام آئے، اور لیکن اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیا، ثابت قدم رہے، اور اس دنیا سے آپ سرخرو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ جی ربانی صاحب کیا فرمائیں گے؟ یہی سوال آپ سے میرا جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب، بہت اچھا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے، بزرگان دین کے حوالے سے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی تعلیمات انسانی معاشرے کے لیے کامیابی کا زینہ ہیں، مشعل راہ ہیں۔ تو جناب سیدنا زکریا علیہ السلام، جس طرح کہ محترم ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، آپ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کے والد گرامی کے نام کے حوالے سے قرآن کریم اور احادیث طیبات میں کوئی باقاعدہ صراحت تو موجود نہیں ہے، مگر مسلم مفکرین، محدثین اور مورخین نے چند نام ذکر کیے ہیں، جن میں سے ایک نام برخیہ ہے، ایک نام عدن ہے، اور ایک نام حنا ہے۔ یہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے والد گرامی مرتبت کے اسماء مبارکہ کتب تواریخ میں ملتے ہیں، اور آپ کا خاندان ظاہر انبیاء علیہم السلام کا خاندان ہے، اور آپ فلسطین کے علاقے میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، اور پھر زیادہ وقت آپ کا وہیں پہ گزرا ہے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام آپ تک پہنچا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات آپ کو عطا فرمائے، آپ نے بحسن خوبی ان تمام تعلیمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں تک پہنچایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے میں جا کر آخری عمر میں صحیح بیٹے کی بشارت جی عبداللہ عطا ثاقب فرمائی۔ صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ آپ بتائیے کہ آپ کس قوم میں آئے اور قوم نے آپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہے، کیونکہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں جن اقوام کے اوپر آئے، جس علاقوں میں آئے، بڑا وہاں سخت ماحول تھا، اور تمام انبیاء نے قربانیاں دی ہیں، سختیاں برداشت کی ہیں، اور عام جو عالم دین ہے اگر وہ حق اور سچ بات کہے تو اس کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور انبیاء کی ذات تو میں سمجھ امتحان کا پہاڑ ہوتے ہیں۔ اتنا اللہ پاک ان سے آزمائش کہہ لیں، ان سے مشکل کام لیتا ہے، تب جا کے ان ہستیوں نے اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے کام کیا اور اللہ کو راضی کیا۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب۔ جیسا کہ ابھی مجھ سے قبل قبلہ ڈاکٹر صاحب نے اور پروفیسر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام کے خاندان اور آپ کے آباء و اجداد کے حوالہ سے ناظرین کو آگاہ کیا، میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل کی طرف حضرت زکریا علیہ السلام بطور نبی تشریف فرما ہوئے۔ یہ پیر صاحب جو قوم ہے، تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ایسی قوم ہے جس پر اللہ رب العزت کی عنایات اور نعمتوں کی، اگر میں یہ کہوں کہ بارش برستی تھی، برسات کی طرح ان کو اللہ اپنی نعمتیں عطا کرتا تھا، وافر، تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس قوم کے لیے کھانا آسمان سے آتا ہو، وہ قوم کہ جس کے لیے ان کا نبی جو ہے وہ ان کی فرمائش پر 12 چشمے پانی کے جاری کر دیتا ہو، وہ قوم جس کو زبان سے بات نکالیں تو اللہ اپنے نبیوں کی دعاؤں کے صدقے میں پوری فرما دیتا ہو،
اس قوم میں جب حضرت زکریا علیہ السلام یا دیگر انبیاء تشریف لائے تو ان کے مزاج بہت بگڑے ہوئے تھے. ایک ٹائم پہ ایک روایت میں آتا ہے کہ تقریباً کوئی 40 کے قریب انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کرنے والی جو قوم ہے وہ بنی اسرائیل ہے. اس قوم کی طرف اللہ کے نبی بن کے آنا اور پھر استقامت کے ساتھ، پھر اپنی پوری جرت اور ہمت کے ساتھ، اور پھر اللہ رب العزت کے احکام کو پوری ایمانداری کے ساتھ پہنچانا، یہ میں سمجھتا ہوں اللہ کے نبیوں کی عظمت ہے، یہ انہی کا خاصہ ہے. اور جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ آج ہمارے لیے بھی اس میں بہت کچھ ہے. قرآن عزیز نے تو بہت پہلے فرما دیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. کہ اللہ آزمائے گا تمہیں، اور اللہ کی آزمائش جو ہے وہ خوف کے ذریعے بھی ہے، چیزوں کی کمی کے ذریعے بھی ہے، جان کی کمی ہے، مال کی کمی ہے، پھلوں کی کمی ہے. اور جو ثابت قدم رہے گا، صبر کرے گا، وہی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوگا. اور رول ماڈل ہمارے اللہ کے نبی ہیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی تمام تر سازشوں اور تمام تر ان کی جو سختیاں تھیں ان کو برداشت کرتے ہوئے صبر کا ایک اعلیٰ معیار جو ہے وہ قائم کیا، اور اپنے جو بنیادی کام تھا اس کی طرف متوجہ رہ کر ہمیں بھی یہ سکھایا کہ کس طرح مشکلات کے دور میں بھی آپ اپنا کام پوری دیانت اور ایمانداری کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور آپ کو کرنا چاہیے. اور جب آپ پوری دیانت کے ساتھ کرتے ہیں اور قوم کی تمام تر مخالفت کے باوجود آپ اپنا کام کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یقیناً جو آپ کا مقام ہے اس میں مزید اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے. ماشاءاللہ. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. نظرات، آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی، اور اب ہم دوسرے حصے میں پروگرام میں شامل ہیں. میں ڈاکٹر عمران انور نظامی صاحب سے پوچھوں گا کہ زکریا علیہ السلام نے جو اولاد کی خواہش کی تھی، جو دعا کی تھی، جو لوگوں نے آپ کے کمالات کو دیکھا، اس پہ روشنی ڈالیں، اور وسیلے کے حوالے سے کیا کہا جاتا ہے، قرآن ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے، اور آپ کی ذات سے جو ہم رائے لیتے ہیں، ایک اپنی رائے کو پیش کرتے ہیں وسیلے کے حوالے سے، وہی بات کریں. اور یہ واقعہ کب پیش آیا، کہاں پیش آیا، اس پہ آپ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ رب العزت کے ایک بڑے جلیل القدر نبی اور رسول ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام فلسطین کے علاقے اور بیت المقدس میں آپ موجود ہوا کرتے. آپ کی عمر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب تقریباً 100 سال ہو گئی، اور آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی ان کی عمر تقریباً 90 سال تھی، تو اس دوران ابھی اولاد نہیں ہوئی. لیکن آپ پریشان تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے تھے کہ خالق و مالک مجھے وارث عطا فرما. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا وسیلہ کے اعتبار سے اور باقی چیزیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھیں حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا. چونکہ یہ آپ نے شاید اس پہ پروگرام کیا ہو، ایک ڈیٹیل ہے کہ ان کی والدہ نے نظر مانی تو وہ بیٹی پیدا ہوئی، تو انہوں نے وہ بیت المقدس میں ان کو جو ہے وہ وقف کر دیا. تو حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، تو اس لیے ان کی کفالت وہ کیا کرتے تھے. تو کفالت سے مراد ہے کہ وہ ایک محراب میں ایک اونچی جگہ پر موجود ہوتی ہیں کمرے میں، اور وہاں عبادت و ریاضت میں مشغول رہتی، اور تو کھانا اور باقی چیزیں وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر سے آیا کرتی تھی، اور حضرت مریم بھی دن کو وہاں عبادت کرتی اور رات کو اپنی خالہ کے پاس چلی جاتی. تو ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں تشریف فرما ہوتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ بے موسم پھل ہیں. مثلا سردیوں کے پھل گرمیوں میں ہیں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں، بے موسم پھل ان کے پاس موجود ہیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، کہ اے مریم یہ پھل میں نے تو نہیں بھیجے، میرے گھر سے نہیں آئے، تو یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ سبحان اللہ. علماء کرام نے یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ جو ایک خاندان کا کفیل ہے، اگر اس کے زیر کفالت بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں، ان کے پاس اگر کوئی ایسی چیز ہے جو گھر کے کفیل نے نہیں لے کر دی، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے اپنے بیٹے سے پوچھے کہ بیٹا یہ چیز میں نے تمہیں لے کر نہیں دی، یہ کہاں سے آئی ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہ قرآن مجید نے اور ہمارے معاشرے کے مطابق بالکل ایسا اس وقت جو ہو رہا ہے بہت اہم نقطہ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ قرآن مجید نے ذکر کیا وَقَفَّلَ زَكَرِيَّا، کہ حضرت زکریا علیہ السلام کفیل تھے، اور جب وہاں پر آئے پھل دیکھے تو پوچھا یا مریم انا لکی ھذا،
تو حضرت مریم اسی وقت بولتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اللہ رب العزت یہاں پر حضرت مریم کو اگر بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے، تو اسی وقت ذہن میں سوال آیا کہ میرے بعد میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے علم کا وارث کون ہوگا؟ جو اللہ رب العزت نے مجھے علوم و فنون عطا فرمائے ہیں، یہ آگے کیسے چل سکیں گے؟ تو میں اس بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو بے موسم پھل عطا فرمائے ہیں، تو قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ سبحان اللہ، قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی جگہ پر حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں، جہاں پر وہ عبادت و ریاضت کیا کرتی تھی، وہیں پر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی کہ خالق و مالک مجھے وارث عطا فرما، جو میرے علوم کا وارث ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جب اپنے محراب میں اپنی جگہ پر جب نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، کہ جب آپ محراب میں اپنے حجرے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، تو فرشتوں نے آ کر یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ رب العزت آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری عطا فرماتا ہے جن کا نام یحییٰ ہوگا، جو سید ہوں گے، جو حصور ہوں گے، جو نبی صالح ہوں گے، جو سردار ہوں گے، جو عورتوں سے دور رہنے والے ہوں گے اور نبی صالح ہوں گے۔ تو یہ یہاں سے ایک نکتہ یہ بھی علماء اکرام نے بیان کیا ہے کہ جہاں پر اللہ والے عبادت کرتے ہیں، جہاں پر اللہ والوں کی عبادت و ریاضت ہوتی ہے، وہاں پر جو دعا مانگی جاتی ہے خالق و مالک کرم فرماتا ہے۔ جگہ عام جگہ نہیں ہوتی، وہ عام جگہ نہیں ہوتی، وہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہاں پر جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ جی ربانی صاحب کیا فرمائیں گے جو آپ کی ذات کے والے سے احادیث آئی ہیں، اس پہ آپ روشنی ڈالیں؟ جی قبلہ پیر سے پہلے تو ڈاکٹر نظامی صاحب جو بات فرما رہے تھے، اگر اسی کو دیکھا جائے جی تو جناب سیدنا زکریا علیہ السلام آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے مقبول تھے کہ آپ نے جب بھی کوئی دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ لیکن منصب نبوت کے اوپر فائز تھے، اب یہاں سے ان کا مقام تو وراء الورا ہے، لیکن انسان کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کا کوئی نہ کوئی وارث ہو۔ یرثنی و یرث من آل یعقوب، یہ اس بات کے خواہش مند تھے کہ اے اللہ کو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ تو جب یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی گئی اور ساتھ جو ظاہری تقاضے تھے اس کو بھی آپ نے سامنے رکھا، عرض کرتے ہیں مالک اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اللہ اکبر، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور میری اہلیہ عمر کے اس حصے کو جا چکی ہیں کہ جب ان کے لیے کسی اولاد کو تولد کرنا ممکن نہیں ہے، پیدا کرنا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا چونکہ فیصلہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نبی کو کہ جس کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی تھی، سبحان اللہ، اس کی یہ دعا اولاد والی کی قبولیت کو کس سے جوڑنا تھا؟ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ ایک مثال قائم کرنی تھی کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی خاص نشانیاں ہوتی ہیں، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اترتی ہیں، وہاں پہ جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو یقیناً شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اور آج ہمارے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صالح بندے ہیں، جو متقین ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ہمارے ہاں یہ بات موجود ہے کہ انسان اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس جاتے ہیں، یا تو ڈائریکٹ ان سے دعائیں کرواتے ہیں، یا پھر وہاں جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک میں تیرے اس بندے کے پاس آیا ہوں کہ تو جس کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے،
اے اللہ جس کی عبادت و ریاضت تیری بارگاہ میں قبول اللہ ہے اکبر. میں اس کے پاس آ کر تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرکز اللہ کی ذات ہے. مناسبت سے ڈیفینیٹلی ہر بندہ اللہ سے مانگتا ہے، دعا تو اللہ سے ہی کی مانگنا جاتی چاہیے. ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو ناپسند فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگے. جی عبداللہ ثاقب صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ نے اپنے بیٹے حضرت یحییٰ کی جو تربیت کی اس پہ بات کریں، اور ساتھ کچھ اگر احادیث ہمیں سننے کے لیے ملیں جو آپ کی فضیلت کے بارے میں جو کریم آقا نے آپ کا ذکر کیا ہے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی جب بشارت دی گئی، جیسے ابھی قبلہ ڈاکٹر صاحب نے وہ آیہ کریمہ قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، تو اللہ رب العزت نے نہ صرف ان کی بشارت عطا فرمائی بلکہ ان کے اوصاف کا ذکر بھی فرمایا کہ جناب یحییٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کن اوصاف کے ساتھ اس کائنات دنیا میں تشریف فرما ہوں گے. حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں کہ پیر صاحب قبلہ بہت متقی اور بہت جو ہے وہ اللہ رب العزت جل وعلا کہ نبیوں کا جو ایک عبادت کے ساتھ شغف رہا، اس میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی اسی طرح اللہ رب العزت کی عبادت کے ساتھ خصوصی شغف اور لگاؤ رکھنے والے تھے. اب یہ حضرت زکریا بھی نبی ہیں اور بیٹے جناب یحییٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں. اچھا، عام طور پر بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی ہم جیسے جو لوگ ہیں ان کے بچے بھی اپنے والد کے آئیڈیل مانتے ہیں اور کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جہاں معاملہ ایسا ہو کہ باپ اللہ کا نبی ہے، بیٹا بھی اللہ کا نبی ہے، جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یا حضرت اسحاق علیہ السلام کا معاملہ ہمیں ہے، اسی طرح آگے ہم جب آتے ہیں تو حضرت زکریا علیہ السلام کی وہ خوبیاں یقیناً بلڈ کے ذریعے بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام میں منتقل ہوئیں، اور چونکہ وہ خود نبی ہیں تو خود نبی ہونے کے اعتبار سے بھی انہوں نے اپنے والد صاحب کی زندگی سے بہت کچھ لیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو ایک کمال کی خوبی تھی وہ تھی کہ ہر وقت خوف خدا سے روتے رہتے تھے، اور اتنا گریہ ان پر طاری ہوتا تھا کہ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام انہیں تلاش کرتے کرتے قبرستان میں پہنچے جہاں وہ ایک قبر کے سر پہ کھڑے ہیں اور قبر انہوں نے کھود رکھی ہے. جناب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی والد ہونے کی حیثیت سے بڑی شفقت اور بڑی محبت کے ساتھ اپنے بیٹے کو مخاطب کیا کہ بیٹا پچھلے 3 دن سے ہم آپ کو تلاش کر رہے ہیں اور آپ یہاں موجود ہیں، کم رویا کرو. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عرض کی ابا جی مجھے جناب حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک گھنا جنگل ہے، اس جنگل کو وہی پار کر پائے گا جو زیادہ رونے والا ہوگا. حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو حوصلہ دیا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ساری زندگی اسی طرح خوف خدا میں روتے ہوئے گزاری، اور حضرت زکریا علیہ السلام ہی کی زندگی میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کو شہید کیا گیا. یہ ایک والد کے لیے بڑا کریٹیکل وقت ہوتا ہے جب اس کا بیٹا اس کی زندگی میں شہید کر دیا جائے، اور بیٹا بھی اس طرح کا کہ جو بے ضرر ہے، جو اپنے اللہ کی یاد میں ہر وقت گم رہنے والا ہے. لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے جس استقامت اور جس صبر کے ساتھ اس سانحہ اور اس صدمہ کو بھی برداشت کیا، یہ آپ ہی کا خاصہ تھا. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جی عبداللہ صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک. حضرات آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی، آپ کی ذات کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور اپنی قسمت پہ ناز کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ اس کے بندے کا ذکر کرے. ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور جب بات ہم کرتے ہیں ذکر کی، اور ذکر بھی ان کا ہو جو جن کا قرآن پاک کے اندر ذکر ہو، تو یہ فضیلت بڑھ جاتی ہے. اللہ کا بڑا ہی کرم ہے کرنے والوں پہ، کروانے والوں پہ، اور جو سن رہے ہیں آپ لوگ ان پہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ نیکی کی بات سن رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کی ذات کی جو عبادت ریاضت تھی اس پہ آپ روشنی ڈالیں. جناب محترم پیر صاحب، جس طرح جملہ انبیاء کرام علیہ السلام ہر لمحہ اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے، اسی طرح حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام بھی اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہا کرتے تھے. سورہ مریم کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اذ نادى ربہ نداء خفیہ، کہ وہ جب انہوں نے اپنے رب کو ندا کی، ندائے خفی یعنی خفی طور پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خفی طور پر بھی اللہ کا ذکر اذکار کرتے رہتے تھے، اور راتوں کو جاگ جاگ کر بھی ذکر کیا کرتے تھے. میاں صاحب نے کہا ہے کہ راتی زاری کر کر روندے، نیند اکھیں دی دھوندے،
فجری او گنہار کہاندے سب تھی نیویں ہوندے اللہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو تانگ سجندی ستیاں آن جگاوے۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں فریفتہ ہوا کرتے اور ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام ذکر خفیف بھی کیا کرتے تھے، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، کہ وہ اپنی اس مخصوص جگہ میں جو بلند جگہ تھی محراب، جہاں پر عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے، وہاں پر کھڑے ہو کر وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کر رہے ہیں۔ اور اتنا خشوع و خضوع ہوا کرتا تھا کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کے پہلو میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بھی نماز میں مشغول تھے، کہ جب یہودی بادشاہ تھیوڈر کے جو لوگ تھے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آئے، بلکہ انہوں نے وہیں پہ آ کے آپ کو ذبح کر دیا، آپ کو شہید کر دیا، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام اسی طرح عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے ہیں، آپ کے خشوع و خضوع میں کمی نہیں آتی، آپ کی توجہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رہتی ہے، جس طرح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی عبادت تو ایسے ہی ہوا کرتی تھی کہ وہ اللہ رب العزت کی زیارت اور انوار و تجلیات کو مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ تو ان کے پہلو میں ان کے بیٹے کو شہید کیا جا رہا ہے، بے دردی کے ساتھ مارا جا رہا ہے، لیکن آپ اپنی عبادت اور ریاضت میں مشغول ہیں، اور آپ کے خشوع و خضوع میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے کا جو ہے وہ سر اور جسم علیحدہ علیحدہ ہیں اور وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں، کہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بیٹا دیا تھا اور اس کی قربانی کو بھی تو نے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام یوں اللہ رب العزت کی عبادت خشوع و خضوع کے ساتھ کبھی کھڑے کھڑے، کبھی نماز میں، اور کبھی خفی انداز میں کیا کرتے تھے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کے انداز بھی ایسے ہی ہیں، اور حضرات صوفیاء کرام علیہم الرحمہ بھی ایسے ہی عبادت کیا کرتے ہیں۔ جی ربانی صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ جی قبلہ ڈاکٹر صاحب، اس پہ سورہ انبیاء علیہم السلام کی ایک آیت طیبہ ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدنا زکریہ علیہ السلام کی عبادت و ریاضت کو خود بیان فرمایا ہے اللہ اکبر، کہ آپ نیکیوں میں بڑی سبقت کرنے والے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی ان کی خوبی کو بیان فرمایا کہ وہ ہمیں خوف اور امید کے ساتھ پکارا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ یعنی ہر وقت اللہ ربانی تبارک صاحب و تعالیٰ، اگر ہم سے کوئی سینئر بندہ ہماری تعریف کرے، ہماری گارنٹی دے کیا بات ہے، تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، تو یہ اور کیا یہاں جناب سیدنا اللہ آپ نے زکریا نبی علیہ کی السلام، گارنٹی دے رہا ہے۔ جی کیا رتبہ ہے آپ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کا تذکرہ بیان فرماتا ہے، اور ان کی تعریف اور ان کی عبادت کی توصیف بیان فرماتا ہے۔ تو آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور جناب سیدنا زکریا یہ ہمارے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے تھے۔ یہ آپ کی عبادت و ریاضت کا وہ معیار ہے، صبر و استقامت کا، زہد و اتقاء کا یہ معیار ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات طیبات میں بیان فرمایا۔ اب یہاں اگر مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم جی دیں، فرمائیے، بڑا دلچسپ بہت ٹائم ہمارے لیے اس موضوع کے لیے، آپ فرمائیں، کھل کے بات کریں۔ امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا ہے آپ کے بارے میں کہ جب حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو وہاں اور اللہ کے بندے بیت المقدس میں موجود تھے، جی، حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی کفالت کی جب باری آئی تو ان تمام اللہ کے نیک بندوں کی یہ خواہش تھی کہ اس کی سعادت ان کے حصے میں آئے، اور انہوں نے کرہ ڈالا کہ اپنے اپنے تیر ایک کپڑے کے نیچے چھپا کے رکھ دیے، اور ایک بچے سے کہا کہ یہاں سے تیر نکالیے۔ جب اس بچے نے تیر نکالا تو اب وہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا تیر تھا، گویا کہ یہ کرہ فال آپ کے نام پہ نکلا۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم دوبارہ کرہ کریں گے، اور پھر آپ نے تیر اپنے دریا کے اندر پھینکے،
انہوں نے کہا کہ جس کا تیر مخالف سمت جائے گا جہاں سے پانی آتا ہے تو وہ حضرت سیدہ مریم کی کفالت کرے گا، اور جب تیر پھینکے گئے تو حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا تیر وہ جہاں سے پانی آ رہا تھا اس کی طرف آپ کا تیر نمودار ہوا، اور پھر بھی آپ کے نام پہ قرہ نکلا۔ اب تیسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہم پھر قرہ ڈالیں گے، اب جس کا تیر اس سمت کو نکلے کہ جس طرف کو پانی جاتا ہے، تو جب سیدنا زکریا علیہ السلام اور باقی اس وقت کے جو آپ کے ساتھ موجود تھے، ان تمام نے جب اپنا تیر دوبارہ اس دریا میں پھینکا تو پھر حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا تیر اس طرف جانا شروع ہوا جس طرف پانی جا رہا تھا۔ تو اس سے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت اور حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے ذمے آنی تھی، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح آپ کا انتخاب فرمایا۔ جناب عبداللہ ثاقب صاحب، حضرت زکریا علیہ السلام بڑے خوددار انسان تھے اور خود اپنی محنت کرتے تھے، اور انبیاء کرام علیہ السلام میں یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش ضرور اپنا رکھا، کسی نے تجارت فرمائی، کسی نے کوئی کام، کسی نے کوئی کام۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو یہ لکڑی کی چیزیں جو ہیں وہ بنانے میں مہارت تامہ رکھتے تھے اور بہت اچھا اور خوبصورت طریقے سے اپنا کام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کھانا کھا رہے تھے تو کچھ لوگ آ گئے، کیونکہ آپ سخی تھے اور آپ مہمان نواز تھے، وہ بھی آ گئے، لیکن آپ نے انہیں خلاف معمول کھانے میں شامل ہونے کی دعوت نہیں دی۔ جب آپ کھانا کھا چکے تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کھانے میں ہمیں دعوت نہیں دی۔ تو فرمایا میں جس بندے کا کام کر رہا ہوں اس نے مجھے ایک روٹی دی ہے، اب اگر میں اس میں آپ کو شامل کر لیتا تو پھر اس کا کام کرنے کی طاقت اور سکت وہ مجھ میں کم ہو جاتی، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں جس بندے کا کام کر رہا ہوں اس کے کام میں سستی اور کوتاہی ہو جائے، اس لیے میں نے آپ لوگوں کو اس کھانے میں شامل نہیں کیا۔ اس میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے۔ آج ہم بھی کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہاں پہ ہمارا کوئی باس بھی ہوتا ہے، وہاں پہ ہماری کوئی کمٹمنٹ بھی ہوتی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ بڑا واضح سبق ہے کہ جو رزق ہے اپنے بچوں کے لیے حلال کرو، یعنی اپنے کام کو پوری دیانتداری اور پوری ایمانداری کے ساتھ کرو۔ جناب حضرت زکریا علیہ السلام کے وصال با کمال کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ اپنی طبی موت جو ہے اس پہ آپ دنیا سے تشریف لے کے گئے جب آپ کا وقت اللہ کے حکم سے پورا ہوا۔ دوسری روایت جو ملتی ہے جو کہ بنی اسرائیل کی روایات میں، اسرائیلی روایت جسے کہا جاتا ہے، اور احادیث نبویہ میں بھی اس کی طرف مسند فردوس کی ایک حدیث اشارہ کرتی ہے، جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں یہ ایک درخت میں تشریف لے گئے، اور پھر باغیوں نے اور دشمنان انبیاء نے اس درخت کو آرے کے ساتھ بیچ میں سے دو حصے کر دیا۔ جناب زکریا علیہ السلام جو ہے آپ کا جو مقدس جسم ہے اس کے بھی دو حصے ہو گئے، دو حصوں میں کاٹ دیا گیا جناب زکریا علیہ السلام کے جسم مقدس کو۔ لیکن کمال ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا کہ آپ کی زبان سے کوئی تکلیف کی آہ بھی نہ نکلی۔ وہ صبر، وہ عظیم صبر، اپنے اللہ رب العزت کے راستے میں اپنی جان کے آخری سانس تک اس پر وہ ڈٹے رہے، استقامت کے ساتھ جمے رہے، قائم رہے۔ تو بہت کچھ ہے ہمارے لیے سیکھنے کے لیے جناب حضرت زکریا علیہ السلام۔ اور میرے پیشرو صاحبان نے آپ کو شروع میں خراج محبت پیش کیا، میں آخر میں آپ کو خراج محبت پیش کرتا ہوں کہ آپ کے ذریعہ سے ان مقدس ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کی سعادت میسر آ رہی ہے۔ اللہ آپ کو اور آپ کے پروگرام کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی۔ ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں وارث علی شاہین صاحب، ان کی بابی دنیا سے چلی گئی، انتقال کر گئی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی بابی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل دے۔ یہ ہمارے جی دوست ہیں، مہربان ہیں، پیر محمد فاروق بہاءالحق صاحب، یہ بیرا شریف کے جو پیر کرم شاہ صاحب ہیں ان کے صاحبزادے ہیں۔ انہوں نے خلاصۃ القرآن یہ کتاب لکھی ہے، اور کتاب لکھی اس مقصد کے لیے ہے کہ جتنی بھی صورتیں ہیں قرآن پاک کی، تمام صورتوں کا خلاصہ انہوں نے اس کتاب کے اندر دیا ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ اچھی کتاب ایک اچھے صاحبزادے نے لکھی ہے، جو صاحبزادوں کا کبھی کام ہوا کرتا تھا، ماشاءاللہ بیرشی اس کام کو کر رہا ہے۔ تو میں پیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس کتاب کو اپنے مطالعہ میں لازماً لے کر آئیں۔ آج کا وظیفہ ہے یا منتقم،
یا منتقم و بدلہ لینے والا، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو چاہتے ہیں کہ میری دشمنی ختم ہو جائے، میرا دشمن جو ہے اس کو شکست ہو، وہ ہار جائے، اور جب آپ 313 بار نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کے اندر بہت ساری دیگر خوبیاں بھی پیدا کرے گا۔ وہ خوبیاں کیا ہے کہ آپ کو اللہ معاف کرنے والا بنا دے گا، آپ کے اندر ضد ختم ہو جائے گی، اللہ آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ کرے گا، اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ یار میں نرم ہونا چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے لیکن ہو نہیں پاتا، تو اس وظیفے کی برکت سے وہ ساری خوبیاں آپ کو ملیں گی، اور پھر آپ کو اس وظیفے کی برکت سے وفادار دوست مل جائیں گے، اور جو نالائق لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی خوبیوں کو خامیاں بنا کے پیش کرتے ہیں، ایسے دوستوں سے آپ کا چھٹکارا ممکن ہوگا، اور جو لوگ آپ کو رسوا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی بے عزتی چاہتے ہیں، ان دوستوں سے آپ کا چھٹکارا ہوگا، اور آپ کا جو دشمن ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا ہوگا، اور ساتھ یہ ہے کہ محتاجی سے آپ نکل جائیں گے۔ پڑھنا کیا ہے؟ یا منتقم و نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد۔